आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा ईरान को डील करने या आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। वक्त तेजी से भाग रहा है, 48 घंटे बचे हैं, जिसके बाद उन पर कयामत टूट पड़ेगी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तेहरान पर बड़े हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमा को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। सदर ट्रंप ने तेहरान पर हमलों की वीडियो भी पोस्ट कर दी। धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमेरिका की धमकियां मुस्तरद कर दी। कहा, अगर हमें मौत का खौफ होता तो इस जंग में दाखिल ना होते, हम अपने बेहतरीन जवानों को शहीद के तौर पर पेश ना करते। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा, फौजी कमांडर्स को हटाने के बजाय ट्रंप को हटाने का वक्त आ गया है। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह होने की खबरें हमेशा की तरह झूठी हैं। बरसों से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। हमारी तरफ से सरप्राइजेस का सिलसिला भी जारी है। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, हर जारे को कटहरे में लाया जाएगा। अमेरिकी इसराइली फौज के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हमले बिला रोक टोक, तबाहकुन और मुसलसल होंगे। जंग में हमने जो कुछ कहा उस पर अमल भी करके दिखाया। आपके सामने जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान के अवाम ने सदर ट्रंप की 48 घंटों की धमकी मुस्तरद कर दी। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के 48 घंटे जहन्नम बनाने को काफ़ी हैं। सद्दाम के 72 घंटे याद करो के नारे। शहरियों का कहना था, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगरबी प्रोपेगेंडा नाकाम। ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार किया, न मुज़ाकरात से इनकार। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो हम पर मुसल्लत गैर कानूनी जंग का जामे और दायमी खात्मा है। अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और तेहरान में पाकिस्तान से यकजहती के लिए निकाली गई रैली की वीडियो भी शेयर की। इसहाक़ ने अब्बास अराग़ची की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे अजीज़ भाई, आपकी वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। अमेरिका ईरान में अपने गुमशुदा पायलट को मारने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। कहा, रात कई अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने कोह गिलोयब और बुएर अहमद के बाज़ इलाकों पर बमबारी की। अमेरिकियों का ख्याल है कि उनका पायलट इस इलाके में मौजूद है। पायलट की तलाश में मायूसी पर अमेरिकी उसे बमबारी करके मारना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल की बमबारी से 6 अफराद शहीद और जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइलों की नई लहर दाग दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इलाके बेसबा में धमाके हमलों के बाद कई इसराइली शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले ईरान ने इसराइल में हीफा और दीगर शहरों को हाज कासिम, खैबर शिकन और कदर मिसाइल से निशाना बनाया। तल अवीव ने मोसाद हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। करियात शमूना में मुतादिद मकामात पर वॉर हेड मिसाइलों से हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल में हेलीपैड को रॉकेटों से निशाना बनाया। ईरान का अपने हुर्मुज़ में इसराइल से मुंसलिक एक बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का दावा। हमले के बाद बहरी जहाज में आग लग गई। कुवैत में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती वज़ारत दिफा ने बताया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद शुआइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इमरजेंसी और फायर फाइटिंग टीमों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया, ईरान ने सरकारी इमारत पर ड्रोन हमला किया। मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स की इमारत को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया है। ड्रोन हमले से मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है।
صدر ٹرمپ کے مشیروں کی ایران کے بنیادی ڈھانچے کو ہدف بنانے کی حمایت۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق معاونین نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی حکمت عملی درست ہے۔ ایران کے پاور پلانٹس اور سڑکوں کو نشانہ بنانا ضروری ہے۔ اعلیٰ معاونین نے ٹرمپ کے سامنے نجی طور پر تجویز پیش کی۔ ایران کی بجلی پیدا کرنے والے تنصیبات اور پل جائز فوجی اہداف ہیں۔ ٹرمپ کے معاونین کے مطابق انفراسٹرکچر تباہ کرنے سے ایران کمزور ہو سکتا ہے۔ سینئر مشیران نے کہا بجلی گھر، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے فوجی اہداف شمار ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاونین کی یہ دلیل قبول کر لی ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ میں جدید اسٹیلتھ میزائل استعمال کرنے کا منصوبہ۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران جنگ کے اگلے مرحلے میں جدید اسٹیلتھ لانگ رینج کروز میزائلز استعمال کیے جائیں گے۔ مارچ کے آخر میں حکم دیا گیا کہ میزائل ذخائر مشرق وسطی منتقل کیے جائیں۔ اسٹیلتھ لانگ رینج کروز میزائل کی قیمت تقریباً $1.5 ملین ہے۔ میزائل انتہائی محفوظ اہداف کو دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران جنگ جیتنے کے دعووں پر سوالات اٹھنے لگے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ٹرمپ کے فتح کے دعووں کو ایران جنگ کی حقیقت سے متصادم قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا پینٹاگون کا موقف ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ صورتحال نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایران نے دو امریکی جنگی طیارے مار گرائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تضاد ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ ابھی ختم ہونے سے دور ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی کی صدر ٹرمپ کے جنگی اقدامات پر سخت تنقید۔ محمد البرادعی کا خلیجی ممالک اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کہا صدر ٹرمپ کو نہ روکا گیا تو خطہ آگ کا گولہ بن سکتا ہے۔ اپنی پوری طاقت استعمال کریں، اس پاگل شخص کو روکیں۔ شہید ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی بیٹی سمیت امریکہ میں گرفتار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا حمیدہ سلیمانی اور بیٹی گرین کارڈ ہولڈر تھی۔ دونوں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی تحویل میں دونوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی۔ اب وہ امریکہ سے بے دخلی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امریکیوں پر حملوں کا جشن منایا۔ ماں بیٹی نے ہمارے ملک کو بڑا شیطان کہا۔ قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا حراست میں لیے گئے افراد کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی غیر فوجی تنصیبات پر حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دیگر عالمی اداروں کے نام خط لکھا۔ بجلی، پانی، توانائی اور دیگر سویلین تنصیبات پر حملے گنگی جرائم اور ریاستی دہشت گردی ہیں۔ ان حملوں کا مقصد شہری آبادی میں خوف اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا ہے۔ یہ اقدامات بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ کارروائیوں سے حملہ آوروں کی مجرمانہ سوچ واضح ہوتی ہے۔ خط میں 1 اپریل کو کرچ تہران پل اور 4 اپریل کو مائی شہر پیٹرو کیمیکل زون پر حملہ کا ذکر۔ مزید لکھا ایران کو پتھر کے دور میں واپس لے جانے جیسے بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے حملوں کی مذمت کا مطالبہ کیا اور کہا ذمہ دار افراد کو بین الاقوامی قانون کے تحت جواب دہ بنایا جائے۔ صدر ٹرمپ کی گرتی مقبولیت مڈ ٹرم الیکشن میں اپسیٹ متوقع۔ امریکی ٹی وی کی ایران جنگ کے دوران نئی سروے رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں مسلسل کمی آنے لگی۔ صدر ٹرمپ کے پرانے ووٹرز میں سے کئی پچھتاوے کا شکار ہیں۔ امریکی شہری پیٹرول کی بڑھتی قیمت اور مہنگائی سے نالاں ہیں۔ شہریوں نے ایران جنگ اور امیگریشن پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی اقدامات پر گفتگو۔
اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون۔ نائب وزیر اعظم نے مشرق وسطی اور خلیج میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی انیشیٹو اجاگر کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے سفارتکاری اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کے لبنان میں اقوام متحدہ آرم فورس پر حملے کی مذمت۔ یو این مشن کے ایکس پر بیان میں کہا گیا امن دستوں پر حملے بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ 3 اپریل کو لبنان میں امن دستے پر اسرائیلی حملے میں 3 انڈونیشین فوجی زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں پر مسلسل حملے ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان انڈونیشیا کی حکومت زخمیوں کے اہل خانہ سے ظاہر یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستانی مشن کا حملے کے فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ذمہ داروں کو کڑے احتساب کا مطالبہ۔ ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں راولپنڈیز کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ شاداب 11 نے 157 رنز کا ہدف آسانی سے 34 گیند پہلے حاصل کیا۔ سمیر منہاس کی ایک اور میچ وننگ اننگ، 36 گیندوں پر 70 رنز سکور کیے۔ پنڈی کی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 156 رنز جوڑ سکی۔ کامران غلام کی 50 اور فوسٹر کی جارحانہ 44 رنز رائے گا گئے۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ راولپنڈیز کو بالنگ اور بیٹنگ لائن بہتر کرنا ہوگی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش میں پی ایس ایل اسپیشل میں اظہار خیال، کہا راولپنڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہے، عبداللہ فضل کو اوپنر بھیجنا چاہیے۔ راولپنڈیز کی ٹیم ایک میچ جیت گئی تو مومنٹم بڑھ جائے گا۔ اداکار اور ہدایت کار سیفی حسن بڑے مہمان، سامنا کیا وسیم بنامی کے دلچسپ سوالات کا۔ لاہور میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کراچی کے شیر اپنے شہر پہنچ گئے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں کنگز ناقابل شکست ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گلیڈیٹرز، قلندرز اور راولپنڈیز کو شکست دی۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر لگاتار 4 میچ کھیلے گی۔ پہلے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ کراچی میں رائزنگ سٹارز کپ انڈر 15 اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا میلہ، 5 ٹیموں کے درمیان کانٹے کے مقابلے جاری ہیں۔ انڈر 15 کی سطح پر مکمل طور پر فلڈ لائٹس ہونے والا یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے۔ میچوں کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کے والدین اسکول انتظامیہ کے لوگ بھی اسٹیڈیم میں موجود ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کا کہنا ہے ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہے۔ ایونٹ کے مقابلے 11 اپریل تک جاری رہیں گے۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام حیدرآباد میں جاری نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ اختتام کی جانب گامزن۔ 5ویں روز 19 مختلف کیٹیگری کے فائنل کا فیصلہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے انٹرنیشنل باکسر ضمیر علی نے پنجاب کے نوید اللہ اور بلوچستان کے محسن قاضی نے پنجاب کے زین عباس کو شکست دی۔ خواتین میں پنجاب کی طیبہ نے بلوچستان کی محدثہ کو زیر کیا۔ چیمپئن شپ کے آخری 2 فائنل اور اختتامی تقریب آج ہوئی۔ چالیس سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ میں پہنچایا، عراقی عوام نے اپنی ٹیم کو سرانکوں پر بٹھایا۔ میگا ایونٹ میں جگہ بنانے والی ٹیم کا بغداد پہنچنے پر تاریخی استقبال، کھلاڑیوں کو ڈبل ڈیکر بس میں سوار کر کے شہر کا چکر لگوایا گیا۔ ہزاروں افراد نے فیفا ورلڈ کپ میں رسائی کا بھرپور جشن منایا۔
اور رونالڈو نے بسم اللہ پڑھی اور گول داغ دیا۔ انجری کا شکار رونالڈو کی دھماکے دار واپسی، سعودی پرو لیگ میں النصر کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 گول داغے۔ پلانٹی پر گول داغ لے آئے تو پہلے بسم اللہ پڑھی، رونالڈو کی ٹیم نے النجمہ کو 5-2 سے آؤٹ کلاس کیا۔